बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नवजोत सिंह सिद्धू वापस क्या गए, पाकिस्तान आए क्या, आपने देखा उनके साथ हिंदुस्तान में क्या सलूक हो रहा है, किस तरह से रिएक्शन शो किया जा रहा है। उनको भारत का शायद सबसे बड़ा इस वक्त दुश्मन करार दिया जा रहा है कि उन्होंने जनरल बाजवा से जफ्फी डाली क्यों। और ये जो जादू की जफ्फी है, इसके खिलाफ इतने द्यो खड़े हो गए हैं अब हिंदुस्तान के अंदर कि समझ नहीं आता कि ऐसी कौम के बारे में क्या वहाँ पे अक्ल और दानिश बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल सिद्धू साहब को बहुत सलाम कि वो मुकाबला भी कर रहे हैं और वो जिस तरह से पाकिस्तान आए भी मुकाबला करते हुए, एक बहुत बड़ी बात है। अभी इसी मौजू को लेके आज हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने हिंदुस्तान को पेशकश की है। उन्होंने उनसे मुज़ाकरात की बात की है अपने ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया पैगाम के जरिए, और उनसे ये कहा है कि वो तिजारत करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी पेशकश है जो इमरान खान साहब ने की। इससे पहले कई वज़राए आज़म पाकिस्तान के कर चुके हैं, लेकिन अंजाम अच्छा नहीं हुआ। हिंदुस्तान की तरफ से भी अच्छा नहीं हुआ और कुछ पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे चीज़ें लोग मौजूद हैं जो नहीं करना चाहते हिंदुस्तान के साथ दोस्ती। लेकिन बहरहाल अब जो फिजा बनी है, खान साहब ने हमेशा चैलेंज लिया है और वो करते रहे हैं, तो तवक्को की जा सकती है कि इमरान खान साहब वो तमाम मुश्किल काम कर सकेंगे जो कि कभी इससे पहले नहीं हुए। मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को सोच रही थी, तो मुझे एक कुछ अपना ही जो उनसे इंटरव्यू किया गया था 2012 में जब मैं समा टेलीविज़न पे थी, तो वो उसके कुछ पीसेस मेरे हाथ आए। मैं चाहती हूँ कि वो मैं आपके सामने रखूँ कि इमरान खान साहब किस रिजॉल्व के ज़रिए से चीज़ों को करते हैं और उनके ख्वाब क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं। ज़रा सुनिएगा कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। तो अब अवाम ने मैंडेट दिया है खान साहब को और अवाम की ताकत खान साहब के साथ है, लिहाजा इमरान खान साहब वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि इससे पहले किसी सियासी हुकूमत ने नहीं किया। क्या वो कर सकेंगे, इस पर बात करेंगे। फिर वो एहतसाब की बात भी करते हैं और इमरान खान साहब ने वाकई जिस तरह से उनकी अपनी ज़िंदगी पे, उनकी अपनी ज़ाती हैसियत में कोई इल्ज़ामात नहीं है, आगे जाके उन्होंने एहतसाब कैसे करना है इसके ऊपर भी हम सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। और ऐसे इदारों के बारे में भी कहा जिनके जो कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता। जरा सुनिएगा खान साहब ने क्या ये भी था। और इसके बाद इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने रुकावट डाली तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा, अगर हमारे पास सभी है तो वो हम चला भी सकते हैं, अवाम के पास जाऊंगा, वापस मैंडेट लेके आऊंगा जैसे अर्दगान ने किया। ये भी खान साहब ने कहा। अगर है बाइट तो ज़रा वो भी चलाइएगा, थोड़ी देर में हम वो भी आपको सुनवा देंगे। इमरान खान साहब वो सब कुछ कर सकते हैं जो शायद इससे पहले कोई नहीं कर सका। कैसे होंगे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, कैसी होगी फॉरेन पॉलिसी, किस तरह के ताल्लुकात बनाएगी नई हुकूमत, ये हमारा मेन मौजू है। और इसके बाद नून और पीपल्स पार्टी के सदारती इंतखाब के हवाले से मुश्तरका उम्मीदवार पर भी बातचीत चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। और इंसाफ 2 तहरीक शहबाज शरीफ चलाएंगे, ईद के बाद इस पर बात करेंगे। जनाब सेंटर फरतुल्लाह बाबर साहब हमारे बहुत मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोगों में से हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें ज्वाइन करें जनाब साबिक गवर्नर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब कराची से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है, पायनियर्स में से हैं, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें सबको वक्त दिया। बाबर साहब, ये जो पहले मैं सुनवा दूँ आपको कि खान साहब ने कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैंडेट लेके वापस आऊंगा, अभी भी वो रुकावट डालूंगा और इस्तीफा दे दूंगा और वापस आऊंगा, वो मेरा ख्याल है कि गलती से ये चल गया, लेकिन ये भी अच्छा शॉट था, वो भी हम चलाएंगे। बाबर साहब, क्या तवक्कुआत हैं आपकी इमरान खान साहब के साथ? आपने बड़ा अच्छा किया कि ये इनकी क्लिप्स दिखा दी हैं। 3 चीज़ों का आपने जिक्र किया और मैं कैसे देख रहा हूँ। मैं तो मुबारकबाद दूंगा इमरान खान साहब को अगर वाकई वो कर दें जिसका उन्होंने वादा किया था। और आपने क्लिप्स भी दिखाई, इन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी की बात की और आपने उनसे पूछा कि क्या इसमें जर्नैल और जज होंगे। आपने जर्नैल और जज का तो नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी ख़जाने से तनख्वाह लेता है वो तमाम सियासतदान, काश ऐसा हो जाए। मैं सर आपकी वसातत से उनको ये बताना चाहता हूँ कि यही जब मैं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी पे मेंबर था तो यही मैंने कहा था कि जो लोग तनख्वाह सरकार से लेते हैं, खा वो जज हो, जर्नैल हो, सरकारी मुलाजिम हो, कोई भी हो, वो एहतसाब के दायरे में आना चाहिए। बदकिस्मती से सबसे पहले वो जमात जो इस बात से पीछे हटी, जबकि पहले वो हमसे
اس پر اتفاق کرتے تھے وہ پی ٹی آئی تھی، دوسری جماعت جو پیچھے ہٹی وہ پی ایم ایل این تھی، تیسری جماعت میری خود اپنی جماعت تھی جس کا میں سیکرٹری جنرل بھی تھا، اس جماعت کی طرف سے اس کمیٹی کا ممبر بھی تھا، اور یہ ہمارے منشور کا بھی حصہ تھا، خود وہ جماعت بھی پیچھے ہٹ گئی۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا اس معاملے کی سنگینیت دیکھیں کہ میری پارٹی کا مینیفیسٹو میں ہے اور میں پیچھے ہٹ گیا، ہمیں پیچھے ہٹایا گیا، جس کی بات میں نے استعفیٰ دیا۔ پی ایم ایل این جو چاہتی تھی پیچھے ہٹ گئی، اور پی ٹی آئی جو پہلے ایگری کر چکی تھی، شاہ احمد قریشی صاحب اللہ ان کو زندہ رکھے، وہ خود پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہ بھی اس وقت امبیرسڈ فیل کر رہے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ جج اور جرنیل اور سب سے احتساب ہوگا بہت ہی خوش آئند ہے، میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نہیں کر پائیں گے، اور ان کا یہ کہنا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ سو ان مائی ویو یہ تمام قوم ان کا سپورٹ کرے گی اگر آپ یہ کر دیں، لیکن یہ کر نہیں پائیں گے، اور اگر یہ نہیں کر پائے تو پھر ان کو آنریبلی جو انہوں نے کہا تھا آپ کے ایک اور کلپ میں کہ پھر میں استعفیٰ دے کر عوام کے پاس دوبارہ چلا جاؤں گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایکا کر لیں کہ بھائی بعض فنڈامنٹل چیزیں کرنی ہیں، اگر نہیں ہوتی تو ایکا کر لو، عوام کے پاس چلے جاؤ سارے، اور بھرپور ایک جماعت۔ ایگزیکٹلی، اس کے لیے بڑی ہمت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے۔ اور خان صاحب کے پاس تو ہے عوام کی طاقت موجود ہے، آپ کے خیال میں نہیں ہے؟ ان کے پاس تو ہے، ان کو عوام کے ایک طبقے کی پذیرائی ہے، اور اب تک جو خان صاحب کا جو ریکارڈ ہے ٹھیک ہی ریکارڈ ہے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے چند چیزیں کی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہے، لیکن میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ نہیں کر پائیں گے۔ وہ شخص جو پارلیمان، جو اپنی جماعت کے ذریعے پارلیمان کا گھیراؤ کر کے امپائر کو آواز دیتا ہے اور امپائر کی انگلی کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید نہیں کر پائے گا۔ اچھا، لیکن بابر صاحب، سوری قطع کلامی معاف، لیکن زبیر صاحب، آپ بابر صاحب کی بات سن رہے ہیں، انہوں نے بڑے کھلا سچ بولا ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ جہاں پر جلتے ہیں، لیکن خان صاحب نے وہ کیا، اور آج بھی دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے ہندوستان کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ یہ کوئی اور نہ کر سکتا جو کہ عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ لیٹس ایکسیپٹ کہ لیڈرز کو بھی خود کو شو کرنا ہوتا ہے کہ وہ انکریج کریں، ان ٹرینڈز کو ساتھ لے کے چلیں اور خود انیشیٹو لیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ، ان کے ساتھ تعلقات بہتر، احتساب اور سب کا احتساب؟ میرا خیال ہے پہلے احتساب کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ سب کا احتساب کی بات ہو رہی ہے۔ میرا نہیں خیال ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اتنی ان میں جرت ہے، ان کے زبان بھی لڑکھڑائے گی اور ہاتھ اور پاؤں بھی بالکل لڑکھڑا جائیں گے۔ اور اس کی ایک زندہ اگزامپل ہے فرسٹ کیبنٹ میٹنگ۔ فرسٹ کیبنٹ میٹنگ میں تو ہم سمجھے تھے کوئی اپنا وہ جو مینیفیسٹو کے حوالے سے جو کمٹمنٹس ہیں اس کا اعلانات کچھ ہوں گے، کچھ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یا اکانومی سے ریلیٹڈ، لیکن فرسٹ کیبنٹ میٹنگ میں وہ بات کر رہے تھے اور فیصلہ کیا گیا کہ مریم اور ان کو تو ای سی ایل پر ڈالا جائے گا، نواز شریف کو اور اسحاق ڈار کو اور دونوں بیٹوں کو واپس لایا جائے گا، اور تمام احتساب اس طرف تھا۔ وائی ناٹ جنرل پرویز مشرف؟ جنرل پرویز مشرف کے خلاف بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں، آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چل رہا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے سب سے سیریس الزام ہو سکتا ہے۔ ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اور آپ پورے تھرو آؤٹ الیکشن کمپین دیکھ لیں، پچھلے 6 مہینے سے دیکھ لیں، کبھی ایک سٹیٹمنٹ نکال کے دکھا دیں، ایک سٹیٹمنٹ کسی پی ٹی آئی لیڈر کی۔ میرا خیال ہے جب ان سے بار بار پوچھا بھی جاتا ہے تو وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے۔ سو یہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو ایک ریٹائرڈ ہیں، اور میں صرف جنرل پرویز مشرف کی نہیں بات کر رہا، وائی ناٹ شوکت عزیز؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کی جاتی؟ وہ ان کو کیوں کلین بل دیا ہوا ہے کہ جی وہ، کیونکہ وہ اسی رجیم کا حصہ تھے۔ سو یہ تو کبھی یہ کر ہی نہیں سکتے، ان کی ہمت ہی نہیں ہے، اور یہ ڈیپینڈ all indicators are کہ یہ ان کی بیساکھیوں سے اقتدار میں آئے ہیں، امپائر کی انگلی سے لے کے اور اس سے پہلے، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں، اور اس الیکشن کے دوران بھی ایسے واقعات ہیں۔ آپ تھرو آؤٹ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کلپنگز اٹھا کے دیکھ لیں، فرام نیو یارک ٹائمز ٹو گارڈین ٹو رائٹرز ٹو وال اسٹریٹ جرنل، کوئی ایک مجھے بتا دیں۔ اور پلیز، ہم پاکستان از ناٹ اے ماڈل کنٹری، لسن ٹو دی ادرز واٹ دے آر سیئنگ اباؤٹ پاکستان۔ وہ تو پچھلے انتخاب پہ بھی باتیں ہوئی تھی، وہ صرف اس انتخاب پہ نہیں، وہ تو پچھلے انتخابات کے اوپر بھی، لیکن اس انتخاب میں جو الزامات نہیں، جی
اسما جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا اس الیکشن میں الزامات بالکل لگے تھے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اس کی جو آج کا موضوع ہے جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ نہیں لگا تھا جو آج ہم جس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس تناظر میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی میں کہتا ہوں اور بالکل میں کھل کے کہوں گا پلیز، یہ بہت اہم ہے۔ جو چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، کل شاید بات کی تھی کہ جی نیب کو یہ کہا کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں کیوں اچھالتے ہیں، تو الیکشن سے پہلے تو یہ سب ہو رہا تھا، اور الیکشن سے پہلے سے اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ ایک پورا ایک سسٹمیٹک طریقے سے حکومت وقت کو، پی ایم ایل این کی حکومت کو اس طرح سے بتایا جا رہا تھا کہ یہ ڈیم بھی بنائیں گے، حالانکہ ڈیم بنانے کے لیے زمین بھی لے لی گئی تھی، 100 بلین روپے بھی دے چکے تھے ہم، 23 بلین اس بجٹ میں بھی ڈال چکے تھے، ہسپتالوں کے دورے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن اعجاز چودھری صاحب، خان صاحب نے بہت زیادہ خواب دکھائے ہیں لوگوں کو، ان کو تعبیر کرنی ہوگی، اور جو بلا تفریق احتساب ہے اس کے اوپر بھی ان پہ دباؤ بڑھے گا آنے والے دنوں میں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان مقدس گائے کو بھی ٹچ کریں گے جس کے اوپر جن کو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا؟ آپ سمجھتے ہیں ان کا بھی احتساب ہو سکے گا؟ چوہے صاحب جی بہت شکریہ آسما۔ دیکھیے جو قوم خواب دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ اس کے اندر رنگ بھی نہیں بھر سکتی، اور ہمیشہ جو بڑا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ خواب ہی دیکھتے ہیں۔ اس لیے عمران خان نے بہرحال پاکستان کے لیے بہت ہی اچھے خواب دیکھے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فرت اللہ بابر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ وہ توقع رکھتے ہیں، اور انہوں نے کچھ نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے ان لائک محمد زبیر صاحب۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے اس بات کو کہ جو میں باری باری تینوں باتوں کو لینا چاہتا ہوں، وقت جتنا مجھے ملے گا وہ اس کا مجھے اندازہ ہے۔ آپ نے دیکھا وہ ٹویٹ کر دی گئی ہے جس کی کبھی کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے ایک کانگریس کے نمائندہ جو پاکستان میں کھلاڑی کے حوالے سے آیا، ہم نے اس کو مہمان سمجھتے ہوئے پذیرائی دی ہے۔ ہم نے جب ان سے تعلقات کی یا مذاکرات کی بات کی ہے تو جو ہمارے ان کے درمیان کور ایشو ہے ساتھ ہی اس کا بھی ذکر کیا ہے، کبھی اس کو فراموش نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ میں نیب کے چیئرمین کو مل کے اس سے کہوں گا کہ اور اختیارات کیا آپ کو چاہیے تاکہ آپ اکراس دی بورڈ احتساب کر سکیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا یعنی کوئی فرق رہ جائے گا۔ ہاں البتہ اگر کسی کام کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوگی، سر جناب مشرف کے احتساب کے لیے تو کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، محمد زبیر صاحب کی بھی ضرورت ہوگی کہ یہ کام قانون سازی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی اگر آپ ججز کی بات کریں یا جرنیلوں کی بات کریں، عین ممکن ہے اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے، اور قانون سازی کرنی پڑے گی تو ساری پارٹیاں جو ہے مل کے ہی کر سکتی ہیں۔ بالکل۔ اور تیسری بات جو آپ نے کہی ہے، آپ دیکھیں ابھی 3 دن گزرے ہیں، جو کچھ یعنی پہلا ہدف بنایا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ احتساب جو ہے وہ اوپر سے شروع ہوگا اور مجھ سے شروع ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے سب کو یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی کابینہ کے رکن بنے ہیں اپنے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں ایک مرتبہ پھر۔ حالانکہ ظاہر ہے لوگ الیکٹ ہو کے جب آئے ہیں تو انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں۔ بالکل بالکل سر، توقع بھی اجازت صاحب توقع بھی اسی بات کی ہے کیونکہ لوگوں نے ووٹ دیا انصاف کے لیے۔ تینوں پوائنٹس جو آپ نے اٹھائے ہیں، جی تینوں پوائنٹ جو آپ نے اٹھائے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر کسی مرحلے پہ وہ اقتدار بجائے اقتدار نہیں چاہیں گے، جتنا میں اسے سمجھ سکا ہوں، جس وقت وہ سمجھیں گے کہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے اصلاح احوال کی، تو عوام کے پاس واپس جانا زیادہ مناسب سمجھیں گے۔ بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، اس ایشو کے اوپر بھی، اور صدارتی انتخاب اپوزیشن کے متفقہ کینڈیڈیٹ آ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی، اور انصاف دلاؤ تحریک شہباز صاحب شروع کریں گے نواز شریف صاحب کے لیے، ممکن ہے کہ نہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بابر صاحب، بھارت کے ساتھ تعلقات تو بہتر ہونے چاہیے، ایک تو یہ، اور دوسرا ابھی بھی تازہ ترین خبر آئی ہے کہ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی اتفاق ہو گیا ہے صدارتی امیدوار کے لیے۔ جہاں تک بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کا ہے تو کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو نہیں چاہتی ہوگی،
لیکن حقیقت یہ ہے، اور میں لگی لپٹی بغیر کہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کے راستے میں ہماری مینار پاکستان پر انہوں نے دستاویز پہ دستخط کیے، ایک ہسٹورک چیز تھی۔ اس کے چند مہینے کے بعد کارگل کا واقعہ ہوا اور تمام جو پیس پروسیس تھا وہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں، ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا NFU کا انہوں نے آفر کیا، نو فرسٹ یوز آف نیوکلیئر ویپن، ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا۔ اور یہ ہوا 2008 نومبر کی 21 یا 22 تاریخ کو، اور 5 دن کے بعد ممبئی کا واقعہ ہوتا ہے 26 نومبر کو، اور تمام جو انیشیٹو تھا آل اٹ کیم کراپنگ ڈاؤن۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب آتے ہیں، حکومت آتی ہے نواز شریف صاحب، یہ مودی صاحب آتے ہیں ان کی نواسی کی شادی میں، اور ایک بون ہیمی کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اور جب وہ یہاں آتے ہیں ان کی برتھ ڈے پر، اور اس پہ جب واپس جاتے ہیں، اس کے بعد پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے، اور پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف کہتا ہے آن ہز اون، PM ہاؤس سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن میں مدد کریں گے۔ میں سینٹ میں رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر عمران صاحب اب کوشش کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میری نیک تمنائیں، دعائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ کر نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اس ملک میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے، اور وہ عسکری بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اس لیے نہیں چاہتے کہ پھر ان کی چودراہٹ کم ہو جاتی ہے، اگر ختم نہیں ہو تو وہ یہ نہیں چاہتے۔ تو یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب تھا۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ صدارت کے لیے آج شہباز شریف صاحب کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب اور رضا ربانی صاحب کی ملاقات ہوئی، 1 گھنٹہ ان کی ملاقات تھی۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے اپنے اور ساتھیوں کو بھی بلایا اور بڑی کھل کے بات ہوئی، اور انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ ہمیں آپ کے اعتزاز صاحب کے اوپر اعتراض ہے، آپ کوئی اور نام کر دیں، یہ اور اعتراض کی انہوں نے وجہ بھی بتا دی۔ اور ہم نے بھی ان سے کہا، میں تو میٹنگ میں نہیں تھا لیکن میں جانتا ہوں کہ کیا واٹ ہیپنڈ، اور ہم نے بھی ان سے یہ کہا کہ دیکھو آپ کی پارٹی، ہماری پارٹی گزشتہ 30 سال سے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، ہم مخالف ہیں، ہم ایک دوسرے سے بڑے شکوے ہیں، آل آف اے سڈن سب کچھ ہانکی ڈوری نہیں ہوگا، لیکن آؤ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اکٹھے کرنا ہے۔ ویسے تو آپ اپنی اپوزیشن کرو، ہم اپنی کریں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ جو مینڈیٹ چوری شدہ ہے اس کو واپس ریٹریو کرنا ہے تو اکٹھے چلنا ہے۔ آپ اس پہ ذرا غور کر لیں کہ تو اب اس کے اوپر برف پگھلی ہے، اس پر یہ برف ضرور پگھلی ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ آج انہوں نے کہا ہو کہ نہیں جی اسی نہیں مننے بس گل مک گئی، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا اچھا جی پھر ہم بات چیت جاری رکھیں گے، اور ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں، غالباً APC وہ بلائیں گے 24 یا 25 کو۔ آپ بھی اعتزاز صاحب کا نام وڈرا کر لیں گے؟ وڈرا کا تو نہیں، ہم ان کو یہ بتائیں گے، میں آپ کو بتاؤں، ہم اگر وہ کنونس ہو جاتے ہیں، اگر کنونس نہ ہو تو پھر پارٹی غور کرے گی، کیونکہ ہم نے ابھی باضابطہ طور پر اعلان بھی نہیں کیا کہ وہ ہمارے امیدوار ہیں، اور ہم ان کو یہ کہیں گے کہ دیکھو اعتزاز کے اوپر آپ کے اعتراضات ہوں گے اور بڑے وزنی ہوں گے کہ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب آپ کی پارلیمان کا اسی PTI نے اور عمران خان نے گھیراؤ کیا 2014 میں، اور پارلیمان گرنے والی تھی، اور آپ جانے تو پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کا ہراول دستے میں اعتزاز بھی تھا، وہ اعتزاز جو آپ کے خلاف سخت زبان استعمال کر رہا تھا، وہ بھی ساتھ کھڑا، وہ اعتزاز بھی آپ کے سب سے آگے کھڑے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا تھا، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ بالکل زبیر صاحب، یہ تو دیکھیں پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی جگہ پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے واقعی پارلیمنٹ کے اور ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں یہی کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے، تو آپ لوگ مان جائیں گے؟ اگر وہ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم لے آئیں گے، تو یہ معاملہ جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو سکتا ہے؟ ایبسلوٹلی ہو سکتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں اسپیکر کے لیے خورشید شاہ صاحب تھے اور ہم نے سپورٹ کیا۔ ہمیں ظاہر ہے پولیٹیکل ڈفرینسز تو ہوتے ہیں، دو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ہونے بھی چاہیے، وہ اپنے ایسپیکٹ سے بات کرتے ہیں، بٹ اعتزاز صاحب پر ہمیں اسپیسیفک اعتراض اس وجہ سے تھا، حالانکہ 2007 کی جو تحریک تھی لائرز موومنٹ، اس میں اعتزاز احسن ہم سب کے ہیرو تھے،
اور نواز شریف ان کے گھر گئے تھے اور ان کو آفر کیا تھا کہ آپ ہماری پارٹی کے ٹکٹ پر یا ہم سپورٹ بھی کرنا چاہیں گے اگر آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑیں گے تو ہمارے لیے. لیکن پچھلے 2 سال میں جب سے پیناما آیا ہے میرا خیال ہے ہی ہیز بین دا لیڈنگ آرکیٹیکٹ ٹو ڈسمینٹل میاں نواز شریف in terms of corruption, جس پر ہمیں شدید اختلاف کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے زبیر صاحب. اختلاف پولیٹیکل اختلاف سے ہمیں فرحت اللہ بابر کو کر دیں ہم سپورٹ کریں گے, خورشید شاہ کو کر دیں ہم سپورٹ کریں گے. اب زیادہ تر رضا ربانی ہیں, وی ول سپورٹ. ہم نے رضا ربانی کو سینٹ چیئرمین جب بنے تھے تو ہماری سپورٹ سے بھی بنے تھے. تو ہمارے لیے تو قابل احترام ہے زیادہ تر لیڈرز جو ہیں پیپلز پارٹی کے. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایک زبردست جماعت ہے جو میکرو ایشوز پاکستان کے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتی ہے, کانسٹیٹیوشنلزم کی سینسٹیوٹی کو سمجھتی ہے. سو اگر پریزیڈنٹ ایسا کینڈیڈیٹ ہو جس کا چانس بھی ہو اور ہم سب مل کے سپورٹ کریں تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے. چوئی صاحب میں بریک سے پہلے آپ کا انپٹ بھی, کیونکہ جو اگر تقسیم اپوزیشن ہے, تقسیم شدہ منقسم اپوزیشن ہے, اس کا فائدہ آپ کو جاتا ہے اور پارلیمان کے اندر خاص کر کے. اور لیکن اگر متحد ہو جاتی ہے تو آپ کا جو صدارتی امیدوار ہے اس کو خطرہ پڑ سکتا ہے سر نمبرز گیم میں. پہلی بات تو آسمہ یہ ہے کہ جو نمبرز ہیں وہ سیف ہیں. جو کم از کم میں نے کیلکولیشنز دیکھی ہیں اس میں اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں مل بھی جاتے ہیں اور ایم ایم میں, تو بھی جو تحریک انصاف کی 2 حکومتیں بن چکی ہیں اور تیسری مخلوط حکومت صوبہ بلوچستان میں بن گئی ہے, تو ہم بالکل اپنے صدارتی جو کینڈیڈیٹ ہیں انشاءاللہ وہ جیت جائیں گے. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں, نون لیگ ایک تو یہ ہے کہ نون لیگ اور شین لیگ ہو گئی ہے, یہ ایک بڑا فرق واقعہ ہو گیا ہے. اور پیپلز پارٹی کو جو دشواری آ رہی ہے گفت و شنید میں, وہ آئی بھی اسی لیے رہی ہے کہ وہ نون لیگ سے نیگوشیٹ کریں یا شین لیگ سے نیگوشیٹ کریں. اور جو مسائل پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. جو نون لیگ کے مسائل ہیں اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے شاید مسائل نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نون لیگ کے سربراہ جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں اور ان کے اپنے مسائل ہیں, اور وہ دونوں بھائی آپس میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے پیچھے چلائیں, لیکن یہ نہیں ہو پا رہا. البتہ ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر متحد ہو اور حکومت کا وہ ان معنوں میں ساتھ ہی دینا ہوتا ہے کہ ہر اچھے کام کی تائید کریں اور ہر غلط کام جس کو وہ سمجھیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ملک و قوم کے لیے اس کی وہ مخالفت کریں. اس موقع پہ کہ جب صدارتی انتخاب ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. یہ اگر الگ الگ بھی ہوں گے تو بہت ہی اچھا ہے ہمارے لیے, اور اگر اکٹھے بھی ہوں گے تب بھی ہم صدارتی انتخاب جیت جائیں گے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبرز پورے ہیں, لیکن سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر جو ہے صورتحال اگر دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو گئی خاص کر کے سینٹ میں تو کافی خطرناک صورت ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. بریک کے بعد نون لیگ انصاف دو, نواز شریف کو انصاف دو کے نام سے تحریک لا رہی ہے عید کے بعد, اس کے کیا ممکنات ہیں اور کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کو. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بابر صاحب, بڑے کٹھن مراحل ہیں اپوزیشن کے لیے اور آنے والے دن اور کٹھن ہوں گے. آپ کہہ تو رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ بھی آ جائے گا, ہاؤس میں بھی اکٹھے ہو جائیں گے, مگر لگتا ہے کہ ایسا سب کچھ ہو جائے گا؟ جہاں پہ ول ہوگی نا تو ہو جائے گا. مشکلات بڑی ہیں لیکن اگر ول ہو اور یہ اصولی فیصلہ کیا جائے, جو میں آج دیکھ رہا ہوں کہ آج غالباً یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اکٹھے جانا ہے, تو ہو سکتا ہے. ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھیے یہ اعتزاز صاحب کی پازیٹیوز ہیں, جو آپ بتا رہے ہیں کہ نیگیٹیوز ہیں یہ بھی سامنے رکھ لیں اور بیلنس کر لیں, وے کر لیں. یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اعتزاز صاحب کی پازیٹیوز بتا دوں, یہ وقت نہیں ہے. بٹ بڑی بڑی پازیٹیوز ہیں ان کی. نیگیٹیوز بھی ہوں گی پی ایم ایل این کی نظر میں, وہ بھی سامنے رکھ دیں. پھر ہم ان سے کہیں گے اچھا بھائی آپ موازنہ کر لو, اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں کرنا تو پھر ہماری پارٹی غور کرے گی. ابھی ہم نے تو آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ ابھی تو ہم نے باضابطہ طور پر کوئی نام نہیں دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو میٹنگ ہے اس کا پازیٹیو پیش رفت یہ ہے کہ کم از کم پی ایم ایل این نے یہ نہیں کہا کہ بس یہاں سے ہم نے لکیر ڈرا کر دی ہے, ہم نہیں مانتے,
जाओ अपना कोई और काम करो या हम आपके साथ नहीं चल सकते। और ये जो इंसाफ दो तहरीक होगी PMLN की, इसमें भी आप लोग मैं जाएंगे? उनके वो तो पार्टी फैसला करेगी क्या कि मैं ज़ाती तौर पर आपसे ये कह सकता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ इंसाफ हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये मेरी ज़ाती राय है। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको करप्शन में सज़ा देने की बजाय इकामा पर हुई, उनकी बेटी को सज़ा हुई, कुछ हाई कोर्ट के लोग दबाव डाल रहे हैं वगैरह वगैरह। और जब अगले चंद हफ्तों में इमरान खान साहब का यकतरफा एहतसाब होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उनका एहतसाब अब यकतरफा साबित हो गया। पहली काबीना मीटिंग, पहला फ़ैसला कि नवाज़ शरीफ साहब और मरयम नवाज़ को ECL पर, और कहते हैं टॉप से शुरू करूँगा, और टॉप में मुशर्रफ है, मुशर्रफ का कोई ज़िक्र नहीं है। और मुशर्रफ का डिफेंस वकील फ़र्रुख नसीम साहब को लॉ मिनिस्टर बना दिया है। और जब वो ओथ ले रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं हल्फिया कहता हूँ कि मेरी ज़ाती पसंद और नापसंद का सरकारी फ़ैसलों पर असर नहीं होगा। और आप देखें मुशर्रफ का वकील अब उस जगह पर बैठा है जो फ़ैसला करेगा कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा चले या न चले। तो अगर आप तो जब आवाम ये देखेगी कि एहतसाब तो फिर यकतरफा सवाल है, उठेंगे, तो फिर फिर सवाल मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अगर ये कोई तहरीक चला रहे हैं तो उसमें वज़न होगा। हमारी पार्टी ज्वाइन करे या न करे, बिल्कुल, लेकिन वज़न होगा। बिल्कुल। ज़ुबैर साहब, ये इंसाफ दिलाओ तहरीक आपकी कामयाब हो सकती है? शहबाज साहब पहले तो काफ़ी सुस्त चल रहे हैं, काफ़ी डिले पे रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि तहरीक चलाएंगे, तो ये कामयाब होगी? तो कैसे इंसाफ आप दिलाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को? मेरा ख्याल है हमने बिल्कुल क्लियर थे। हम समझ रहे थे कि ये जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, और अगर आप पिछले हफ्ते की वो देखें कार्रवाई, जिसमें दोनों जज साहिबान कोशिश कर रहे थे कि ये तेज़ी से इसमें दलाइल दिए जाएं। हम जो PMLN के वकील थे वो भी ख्वाजा हारिस जल्दी से दलाइल दें। नैब के वकील जो थे वो थोड़ा डिले करने की बात कर रहे थे, टाइम मांग रहे थे, उन पर जोर दिया जा रहा था कि आप जल्द से जल्द करें। और फिर ऑल ऑफ अ सडन मंडे की शाम को 7 बजे के करीब अनाउंस किया गया कि जी ये अब केस जो है सितंबर की गर्मियों की छुट्टियों के बाद, जो सितंबर 10 या 11 के बाद दोबारा इसकी सुनवाई होगी, और इसको क्लब कर दिया गया एंड सो ऑन। सो हमारी नज़र में तो बिल्कुल आप एक जिस तरह एक कैप्टन सफदर की एग्जांपल ले लें। पाकिस्तान की तारीख में 70 साल तारीख में मुझे बता दें कि जिस शख्स को 1 साल कैद हुई हो, एक तो वो ही गलत हुई है, बट 1 साल कैद हुई है, उसको फर्स्ट 2 दिन में बेल ना मिली है। मुझे 71 साल तारीख में बता दें। सो यहाँ 1.25 महीने बल्कि 2 महीने हो जाएंगे सितंबर की 11 को कैप्टन सफदर को अरेस्ट हुए हुए, और बेल की सुनवाई ही नहीं अभी तक शुरू हुई। मतलब आप ये इससे पता चलता है कि क्या जुडिशल प्रोसेस फेयर है या नहीं है। अगर रात को 11 साढ़े 11 बजे इलेक्शन से 3 दिन पहले फैसले आएंगे तो हम उसको नहीं मान सकते, हम उसको फेयर नहीं कह सकते। हम ये नहीं कहते कि जी प्राइम मिनिस्टर जो यूसुफ रजा गिलानी हैं या परवेज अशरफ, उनको रोज़ आप खींच के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में लेके आएँ, लेकिन उनको परमानेंट एग्जेम्पशन दी जाती है कि वो अपीयरेंस के लिए, और मियां नवाज शरीफ 100 पेशियां भी करते हैं, और आप कहें कि ये फेयरनेस है, तो मेरा ख्याल है ये फेयरनेस नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है जी चौई साहब, आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान के कानून में भी है और पाकिस्तान में प्रैक्टिस